अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है वोट हमें किस पार्टी को देना चाहिए। तो कुरान के मुताबिक दुनिया में दो गिरोह हैं मुख्य रूप से। एक है अल्लाह का गिरोह जिसका सिलेबस है कुरान और हदीस। दूसरा है स्वेच्छाचारी गिरोह। तो कुरान के मुताबिक मुसलमानों को यानी आस्तिकों को केवल अल्लाह के गिरोह यानी ईश्वर के गिरोह को के ही पार्टियों या निर्दलियों में चुनना चाहिए कौन बेहतर है, उसी को वोट देना चाहिए। इस पर कुछ बातें। सावधान, सच समर्थक पार्टी की ओर से अगर हमने अधर्मी यानी नास्तिक पार्टी का प्रचार करके, चंदा दे करके, वक्त दे करके, उसके पक्ष में दलीलें गढ़ करके, वोट दे करके और उसका उम्मीदवार बन करके उसको मजबूत करते हैं तो क़यामत के दिन उसी नेता के साथ उठाए जाएंगे, उसी के साथ हिसाब होगा, उसी के साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे हमेशा के लिए। अगर उल्टी सांस चलने के पहले तौबा न किया तो। लोकसभा 2024 के चुनाव में कुरान की आयतों पर पर्दा डालकर अधर्मियों यानी नास्तिकों को वोट देने की अपील करने वाले मुनाफिक आलिमों और मुस्लिम नेताओं से सावधान करने वाली कुरान की कुछ आयतें। एक, अब यहाँ से कुरान की आयतें शुरू हो रही हैं। एक, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना औलिया यानी दोस्त यानी सरपरस्त ना बनाओ अगर वे ईमान के मुकाबले में कुफ्र यानी अधर्म को अहमियत दें। तुम में से जो उनको औलिया बनाएंगे वही जालिम होंगे। सूरा 9 अत-तौबा आयत 23 पारा 10। नंबर 2, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। सूरा 9 अत-तौबा आयत 119 पारा 11। नंबर 3, शैतान उन पर छा चुका है और उसने अल्लाह यानी ईश्वर की याद उनके दिल से भुला दी है। वे शैतान की पार्टी के लोग हैं। सावधान रहो, शैतान की पार्टी वाले ही घाटे में रहने वाले हैं। यकीनन ही बहुत बेइज्जत लोगों में से हैं वे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं, अर्थात फरमान अरबी कुरान और फरमान संस्कृत वेद मूल आदि के खिलाफ जो कानून बनाते हैं। सूरा 58 अल-मुजादला आयत 19-20 पारा 28। नंबर 4, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे औलिया बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। सूरा 29 अल-अनकबूत आयत 41 पारा 20। नंबर 5, लोगों जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे औलियाओं की पैरवी ना करो, परंतु तुम नसीहत कम ही मानते हो। सूरा 7 अल-आराफ आयत 3 पारा 8। नंबर 6, एक गिरोह को तो उसने यानी अल्लाह ने सीधी राह दिखा दिया है मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चिपक कर रह गई है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बदले शैतानों को अपना औलिया यानी दोस्त बना लिया है और वे समझ रहे हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। सूरा 7 अल-आराफ आयत 30 पारा 8। नंबर 7, ऐसे लोगों से अलग रहो जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ें और दुनियावी ज़िंदगी के अलावा कुछ न चाहें। उनके इल्म की पहुँच यहीं तक है। बिला शक तुम्हारा रब उस आदमी को अच्छी तरह जानता है जिसने सीधी राह अपनाई। सूरा 53 अन-नज़्म आयत 29-30 पारा 27। नंबर 8,
جن لوگوں نے ست کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی پریاس ان کے لیے پچھتاوے کا کارن صدھ ہوں گے، پھر یہ پراجت ہوں گے، پھر یہ ادھرمی جہنم کی اور گھیر لائے جائیں گے۔ سورہ الانفال 8 آیت 36 پارہ 9۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا سمکچ یعنی اس کا برابر بناتے ہیں۔ سورہ 6 الانعام آیت 150۔ نمبر 10، دھیان دیں ہم کس پارٹی یا پارٹی ادھیک کے پیچھے ہو کر ووٹ دے رہے ہیں۔ نمبر 10، اور جو منافق ایمان والوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، انہیں یا خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی چاہ میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ یعنی ایشور اس کتاب میں تم کو پہلے ہی آدیش دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین کرو کہ اللہ منافقوں اور انکار کرنے والوں یعنی ناستکوں کو جہنم یعنی نرک میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ ناستکوں یعنی کافروں کی میٹنگ میں زیادہ تر کفر بکا جاتا ہے۔ سورہ 4 النساء آیت 138، 139، 140 پارہ 5۔ نمبر 11، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان کھوئی اور اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو ولی یعنی دوست یعنی سرپرست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ 9 التوبہ آیت 16 پارہ 10۔ نمبر 12، اور ہم ضرور تمہیں ڈر، بھوک، جان، مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ سورہ 2 البقرہ آیت 155، 156 پارہ 26۔ نمبر 13، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں یعنی ناستکوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی دلیل دے دو؟ یقین کرو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے گڈھے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنی سوچ کو سدھار لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو ایمانداری سے اللہ ہی کے لیے کر دیں، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ایمان والوں کو ضرور بڑا بدلہ دے گا۔ سورہ 4 النساء آیت 144، 145، 146 پارہ 5۔ نمبر 14، آج تم ان سے بہتیرے ایسے لوگ دیکھتے ہو، آج تم ان میں بہتیرے ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ادھرمیوں یعنی ناستکوں کا ساتھ دیتے اور ان سے دوستی کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے جی یعنی نفس نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ یعنی ایشور ان پر غصہ ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں پڑنے والے ہیں۔ اگر سچ میں یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی تو کبھی ادھرمیوں کو اپنا اولیاء یعنی دوست نہ بناتے ہیں، مگر ان میں سے تو بہت سے لوگ اللہ کے حکم سے باہر نکل چکے ہیں۔ سورہ 4 المائدہ آیت 80، 81 پارہ 7۔ نمبر 15، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے دل کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔
وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند ہے۔ ان کے من کا دویش ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل والے ہو۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، کنتو ان کا کوئی اپائے تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ سورہ 3 آل عمران آیت 118 120 پارہ 4 16 نمبر 16۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کیونکہ تم چاہتے ہو کہ یہ ادھرمی بھائی کسی طرح دھرم میں آ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ والی نرک میں جلنے سے بچ جائیں، کنتو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی چیزوں میں تم اپنا حصہ مانگو، اور دوسری چنتا یہ ہے کہ یہ اپنی من کی اچھاؤں کی پورت میں دھارمک گروہ کی نیتیوں کو بادھک سمجھتے ہیں، اور جنت میں ملنے والے پرسکار یعنی انعام میں وشواس نہیں رکھتے، حالانکہ تم سمست آسمانی یعنی سبھی دیوی کتابوں کو مانتے ہو۔ سورہ 3 آل عمران آیت 119 پارہ 4 نمبر 17۔ جب وہ سزا دے گا اس سمے حالت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور نیتا جن کا دنیا میں انوپالن کیا گیا تھا اپنے انویائیوں سے الگ ہو جائیں گے، لیکن سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اپکرموں اور سادھنوں کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کے پیچھے چلتے تھے کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، ارتھات دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے الگ ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے الگ ہو کر دکھا دیتے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے وہ عمل جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ پశ్چاتاپوں اور غلطیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ سورہ 2 البقرہ آیت 166 167 پارہ 2 نمبر 18۔ اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی چاہنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ المومن 40 آیت نمبر 18 پارہ 24۔ ظالموں کو ووٹ چندہ پرچار سے مضبوط کرنے والوں کا۔ نمبر 19۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا سمکچ بناتے ہیں۔ 20۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو اس افسوسناک دن سے ڈرائیے جب ہر کارج کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آج غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت 39 نمبر 21۔ اے نبی اس آدیش کے ساتھ ہم نے یہ عربی میں فرمان تم پر اتارا ہے، اب اگر تم نے اس گیان یعنی علم کے ہوتے ہوئے جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا سہایک ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ سورہ 13 الرعد آیت 37 پارہ 13 نمبر 22۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے ذمہ دار ہوں۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا وواد ہو جائے تو اللہ اور رسول کی اور پھیر دو، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کا حل دیکھو۔ اگر تم سچ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کام کا یہی صحیح طریقہ ہے۔
اور परिणाम की दृष्टि से भी अच्छा है। सूरा अन्निसा 4 आयत 59। नंबर 23, किसी ऐसे आदमी यानी अधार्मिक, चाहे वह कोई भी अधार्मिक पार्टी का अध्यक्ष ही क्यों न हो, का आज्ञा पालन न करो, जिसके दिल को अधार्मिक काम की वजह से यानी अधार्मिक काम की वजह से अल्लाह ने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी इच्छा पर चलने और मनमानी करने में लग गया है और जिसका क्रियाकलाप असंतुलित है। सूरा 18 अल-कहफ आयत 28। नंबर 24, अल्लाह ईमान वालों को इस हालत में कदापि न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वह पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, परंतु अल्लाह का यह तरीका नहीं है कि तुम लोगों को गैब यानी परोक्ष की सूचना दे। सूरा 3 आले इमरान आयत 179। नंबर 25, ईमान वालों को छोड़कर अधर्मियों को अपना साथी और सहायक कदापि न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हाँ, यह माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर पर यह नीति अपना लो। सूरा आले इमरान 3 आयत 28। नंबर 26, हमने यानी अल्लाह ने उनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में बांट दिया। कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ उससे भिन्न, और हम उनको अच्छी और बुरी परिस्थितियों से परीक्षा में डालते रहे कि शायद ये पलट आवें। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे अयोग्य लोगों ने उनका स्थान लिया जो अल्लाह की किताब के उत्तराधिकारी होकर इसी अधमी संसार के लाभ समेटते हैं और कह देते हैं कि आशा है हमें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर दुनिया की वही पूंजी सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की प्रतिज्ञा नहीं ली जा चुकी है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो सच हो। सूरा अल-आराफ 7 आयत 169-168। नंबर 27, हमने यानी अल्लाह ने उनसे कहा कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे याद रखो। आशा है कि तुम गलत राह पर चलने से बचे रहोगे। सूरा अल-आराफ 7 आयत 171। नंबर 28, फिर ध्यान में लाओ वह दिन जबकि हम इंसान के हर गिरोह को उसके नेता यानी पेशवा यानी सरदार यानी इमाम के साथ बुलाएंगे। उस समय जिन लोगों को उनका कर्मपत्र यानी रिजल्ट कार्ड सीधे हाथ में दिया गया वह अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर जरा भी जुल्म न होगा, यानी वो पास जिनको दाहिने हाथ मिलेगा। हम जिस नेता के पीछे चल रहे हैं क़यामत के दिन उसी के साथ बुलाए जाएंगे। सूरा बनी इसराइल 17 आयत 71 पारा 15। ये कुरान के में हुक्म है। अब हदीस नंबर 1, बुखारी हदीस नंबर 3834 भाग 2। कैस बिन अबू हाजिम से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कबीला अहमस की एक महिला जिसका नाम जैनब बिन मुहाजिर था से मिले तो क्या देखा कि वह तो किसी से बात ही नहीं कर रही है। जब आपने पूछा यह बात क्यों नहीं कर रही है तो लोगों ने बताया इसने किसी से न बोलकर हज करने की मन्नत मानी है। यह सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, अजी तुम बात क्यों नहीं करती? इस प्रकार चुप रहकर हज करना तो जाहिलियत के ज़माना की परंपरा है। चुनांचे वह बात करने लगी और पूछा, आप कौन हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मुहाजिरों में का एक आदमी हूँ। उसने फिर पूछा, मुहाजिरों को किस गोत्र से आपका संबंध है? आपने कहा, कबीला कुरैश से। उसने फिर सवाल किया, कुरैश के किस ख़ानदान से? इस पर अबू बकर ने कहा, तुम बहुत पूछने वाली महिला हो, मैं अबू बकर हूँ। इसके बाद उस महिला ने पूछा, जाहिलियत के बाद अल्लाह ताला ने जो हमें यह दीन अता किया है इस पर हम कब तक बाकी रह सकेंगे? आपने फरमाया, इस दीन पर उस समय तक बाकी रहोगी जब तक तुम्हारे इमाम यानी नेता सीधे रहेंगे। उस महिला ने पूछा, इमाम का क्या अर्थ है? आपने फरमाया,
کیا تمہاری قوم میں سردار یعنی مکھیا یعنی نیتا یعنی امام اور شریف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی آدیش دیں تو لوگ اس کا پالن کریں؟ اس مہیلا نے کہا کیوں نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا امام سے یہی لوگ مراد ہیں۔ دوسری حدیث بخاری حدیث سنکھیا 6373 بھاگ 4۔ عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پتا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انتم حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس سمے میری بیماری نے مجھے موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ سوئم دیکھ ہی رہے ہیں میری بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے۔ میرے پاس دھن مال کی کمی نہیں ہے اور ایک ہی بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو کیا میں اس میں سے 2/3 خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ 1/3 یہ بھی بہت ہے۔ یاد رکھو اگر اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور یقین کرو کہ جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اور اس کا ادیش اللہ کو پسند کرنا ہوگا تو اس پر بھی ثواب ملے گا، یہاں تک کہ یعنی اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میرے والد یعنی سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہی رہ جاؤں گا، یعنی مدینہ واپس نہ جا سکوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور یہیں مکہ ہی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرو گے تو اس سے تمہارا مرتبہ بلند ہوگا اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آشا ہے تم ابھی اور جیوت رہو گے اور قوم تم سے لابھ اٹھائے گی اور کچھ قوموں کو تم سے نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی مسلم سے اللہ کا گروہ مضبوط ہوگا اور سویچھاچاری گروہ کمزور ہوتا ہے اگر مسلم نے صحیح فیصلہ کیا تو۔ پھر آپ نے دعا کی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر، البتہ مجھے افسوس تو سعد بن خولہ پر ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس ناطے افسوس کیا تھا کہ ان کا دیہانت مکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ نمبر 3، شاید کہ قرآن کی آیتیں نشانیاں جس حالات میں ہم ہندوستان میں پھنس چکے ہیں ایسی راہ دکھا دیں جو مسلموں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیں اگر ہم عمل یعنی بیوہار میں لاگو کر لیں تو۔ نمبر 4، سن 1952 کے پرتھم چناؤ سے جنہوں نے ناستکوں یعنی غیر مسلموں کو ووٹ دے کر مضبوط کیا اور پردہ یعنی اپرکٹ کر گئے یعنی جن کی موت ہو گئی، اب ان کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، چاہے انہیں سزا دے یا معاف کریں، لیکن جو ابھی زندہ یعنی پرکٹ اوستھا میں ہیں ان کے لیے یہ موقع یعنی شو اوسر ہے کہ پچھلے کرموں سے توبہ پرایشچت کر لیں اور مسلمانوں یعنی آستکوں کی ہی پارٹی یا نردلی کو جس کو بہتر سمجھیں اس میں سے چن لیں، ووٹ کے ذریعے سے مضبوط کریں ان کو، تاکہ ہندوستان یعنی سندھوستان میں آرتھک وکاس کے ساتھ ساتھ نیتک وکاس پر بھی محنت ہو سکے۔ نمبر 5، اللہ کا ایک ایک لفظ سچ ہے، ایسا قیامت کے دن ثابت ہو کر رہے گا۔ جو دنیا میں بھیجنے کا موقع ہم اللہ سے قیامت کے دن دوبارہ مانگنے والے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ موقع ملنے والا نہیں۔ تو آئیے ہم توبہ کر لیں ادھرمی نیتاؤں کے نیترتو سے، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ووٹ کے ذریعے سچے لوگوں کو مضبوط کریں۔ نمبر 6، دعا قنوت کا ترجمہ کیول 2 لائنوں کا، اے اللہ میں آج سے ابھی سے تیرے برودھیوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان کا ساتھ چھوڑتا ہوں۔ عشاء میں اللہ سے وعدہ ساتھ چھوڑنے کا اور ووٹ کے دن صبح انہی اللہ برودھیوں کو ووٹ دے کر مضبوط کرنا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے برودھی گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلا وعدہ جو ہم نے اللہ سے آسمان پر کیا تھا اسے توڑا، دوسرا وعدہ عشاء کی نماز وتر میں جو کیا تھا اسے توڑا،
تیسرا وعدہ جو ہم نے مسلمان بن کر اللہ سے کیا تھا اس کو بھی توڑ ڈالا۔ اس پر اللہ کا جواب قرآن میں، اللہ کی پرتجھیا پوری کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی پرتجھیا کی ہو، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے۔ تمہاری حالت اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سود کاتا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی ظالموں کو مجبور کر کے ہم نے اپنی ساری نیکیاں برباد کر ڈالی۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملوں میں چھل کپٹ کا سادھن بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر لابھ پراپت کرے دنیا میں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ اس پرتجھیا کے دوارا تم کو پریکشا میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے سبھی وبھیدوں کی سچائی تم پر اسپشٹ یعنی مبین کر دے گا، یعنی خلاصہ کر دے گا۔ لیکن قیامت کے دن توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو کیول اسی دنیا میں توبہ کا ہے۔ سورہ 16 النحل آیت 91-92۔ دیکھیے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہماری غلطیوں کی طرف جو بھی ہمیں آگاہ کریں وہ ہمارے سچے دوست ہیں، اور سمپرک کا میرا نمبر ہے موبائل 93 36 31 68 60۔ انشاءاللہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لوں گا۔